अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, इल्ज़ामात और एतराज़ात की इस जंग में पैनामा मामले के दो पहलू हैं, एक सियासी एज़ यू वेरी वेल नो और दूसरा कानूनी। JIT रिपोर्ट में उठाए गए दर्जनों सवालात के जवाबात की बजाय अदालत उज़्मा के सामने वज़ीर आज़म और इसाक डार साहब के एतराज़ाती नुक्कात दाखिल कराए गए। आज JIT के मुतसबाना रवैये, दो अरकान की सियासी वाबस्तगी, बरतानवी लॉ फर्म की तरफ से भेजी गई दस्तावेज़ात को कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ और तफ्तीश कुनंदा को गुनहगार साबित कर देने पर एतराज़ात उठाए गए, मगर रिपोर्ट में शामिल FZE कैपिटल से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की चेयरमनी और तनख्वाह लेने को चैलेंज किया गया, ना ही मरियम नवाज साहिबा के नीलसन और नेस्कॉल की मालका होने से इनकार किया गया। वो कतरी शहजादा के जिस पर शरीफ फैमिली का पूरा मुकदमा खड़ा है, पूरा उसका ढांचा उसी पे बिल्ट है, उसके बयान रिकॉर्ड ना करने के हवाले से भी सवाल नहीं उठाया गया। आज के एतराज़ात में ये जुर्रत भी नहीं की गई कि मैंडेट से तजावुज़ करने वाली JIT के गैर तस्दीक शुदा शवाहिद के मुकाबिल कोई अपनी तस्दीक शुदा सबूत या डॉक्यूमेंट्स ही रख दिए जाते और ये मान भी लिया जाए कि JIT ने 13 सवालात के दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है और यकीनन किया है, क्योंकि गैर ज़रूरी मुशाहिदात और तज्ज़िये और अननेसेसरी ऑब्जर्वेशंस और डिस्ट्रैक्शंस यकीनन इस JIT के अंदर हैं। लेकिन ये जान लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि JIT में लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। यही सवाल जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी दराज किया कि क्या दस्तावेज़ात, क्या ये डॉक्यूमेंट्स और इनकी कॉपीज़ तस्दीक शुदा हैं। नईम बुखारी साहब का जवाब था गैर तस्दीक शुदा लगती हैं। अदालत का ये नुक्ता भी था और ये बड़ा अहम है कि दस्तावेज़ात कानूनी तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई या नहीं, और क्या JIT की दस्तावेज़ात को जो डॉक्यूमेंट JIT ने प्रोवाइड किए हैं इनके ज़राए जाने बगैर इनको एक्सेप्ट कर लिया जाए या इनको दुरुस्त करार दिया जा सकता है, ये नहीं। इन तमाम नुकात और एतराज़ात में JIT रिपोर्ट का बारीक बीनी से अदालती तज्जिया जहाँ इंसाफ की राह में मुआवन होगा अनडाउटेडली, वहीं शरीफ फैमिली को एतराज़ात की मद में ठोस शवाहिद भी अदालत उज़्मा के रूबरू पेश अब करना पड़ेंगे। तज्जियाती निगाहों में अदालत के पास 3 ऑप्शंस हैं, वाज़े रास्ते हैं। एक तो ये जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ात की फरामी और गलत बयानी पर वज़ीर आज़म को स्ट्रेट अप ना अहल डिस्क्वालीफाई कर दे। दूसरा जो है गल्फ स्टील मिल्स, FZE कैपिटल, हुदैबिया पेपर मिल्स, नीलसन नेस्कॉल और रकूम की दुबई, जद्दा और कतर मुंतकली की मज़ीद तफ्तीश के लिए जो है वो एक ट्रायल ऑर्डर कर दिया जाए। और तीसरा ऑफ कोर्स कि इन सब को कह दिया जाए कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बेबुनियाद है, ठोस एविडेंस नहीं रखा गया, सो ये रेफरेंस ही खारिज कर दिया जाए। मगर इन तीनों सूरतों के अंदर वज़ीर आज़म अपना अखलाकी जवाज़ भारहा खो चुके हैं। रेफरेंस खुल जाने पर क्या अपोजिशन पैनामा और रेफरेंस ज़दा वज़ीर आज़म को कबूल कर लेगी कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग समेत पहले ही सब के सब वज़ीर आज़म के रेजिग्नेशन की मुतमन्नी है। अब जमहूरियत के इस्तेकाम पर मुत्तफ़िक़ अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े पर भी यकज़बान है, मगर इसके बावजूद वज़ीर आज़म का ज़मीर अभी भी मुतमईन है। ये क्यास भी अपनी जगह है कि हुकूमती पार्टी में भी इस्तीफे पर 2 राय आम है। एक तबका जो भारी तबका है वो कह रहे डट जाइए, और दूसरा निस्बतन छोटा वो स्टेप डाउन करने का मशवरा दे रहा है। बाज़गश यही है कि चौधरी निसार साहब भी वज़ीर आज़म के करीबी मुशीरों से नाला हैं और इन संगीन हालात में वज़ीर आज़म के हालिया मुशावरती इजलासों से भी वज़ीर दाखिला की गुमशुदगी मामले की संजीदगी का पता देती है। मगर इस सब के बावजूद एज़ वी सेड मियां साहब का ज़मीर अभी भी मुतमईन है। अभी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, कोई समझाए या हम समझाए कि साहब बादशाह का जुर्म जो है वो तमाम जराइम का बादशाह होता है। लीडर की सियासत का पहला जीना ही इखलाकियात होता है। एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। चूँकि मेरा ज़मीर अल्लाह के फजलो करम से जो है वो साफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मुझ पे। चूँकि ज़मीर साफ़ है, ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब से। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है हमारे साथ, PTI के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ मेंबर कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ़ साहब भी दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वी गोना बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ
ہمارے سمیہ جاوید لطیف موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, PMLN سے تعلق رکھتے ہیں, سابق گورنر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما چودھری محمد سرور بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سینیٹر صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. مجھے بتائیے گا کچھ اعتراضات جو ہیں ان کو سامنے رکھیں گے آج ہم, جو زیادہ سنگین تحفظات اور الزامات لگائے ہیں پی ایم کے, آج جو جواب انہیں داخل کیا. سب سے پہلے ان کو ISI کے جو رکن ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ISI کو, اپنے ادارے کو, بریگیڈیئر نعمان صاحب, اس حوالے سے بھی آج تحفظات کا اظہار کیا وزیر اعظم نے, اور یہ کہا گیا ان کے وکیل کی طرف سے ورڈ یوز کیا گیا ٹو ایگریسو, اور یہ بھی کہ بھئی وہ تو ایک تو پارٹ بھی نہیں ہے, ریٹائر کر چکے ہیں ISI. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بجا تنقید ہے کہ اٹ آئیڈیلی ہونا چاہیے تھا ایک ادارے سے حاضر سروس, کمی تو نہیں ہوگی ایسے افسران کی, تو بریگیڈیئر نعمان ہی کیوں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر ہو گئی؟ مہر بخاری, یہ جو ایشو ہے, کیس ہے, اس کے دو پہلو ہیں, سیاسی اور قانونی. قانونی پہلو پر تو آج سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور یہ قانونی جنگ عدالت میں لڑی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ڈیفنس نے, پرائم منسٹر کے وکلاء نے, تو پہلا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اعتراضات کر دیں. انہوں نے تو آج کوئی 10-12 اعتراضات کیے. ایک وہ بھی اعتراض ہے جو آپ نے 28 کیے ہیں, بتایا, 28 اعتراضات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ISI کے نمائندے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو ISI کی اسٹرینتھ پر تاہید تھا ہی نہیں, اور بھی بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں. کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کا سیاسی پہلو کیا ہے. میں قانونی پہلو پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ عدالت کے اندر یہ سب جوڈس کیس ہے بالکل, اور سیاست بھی آئیں گے سر, بالکل سازش ہے, اشارے کدھر ہے, کن کوارٹرز کی طرف, اور پھر مسئلہ بھی ISI کے بریگیڈیئر سے ہی ہے, وہی جس کو آپ نے ڈان لیکس میں بھی نامزد کیا, وہی جس کو آپ نے پٹھان کوٹ انکوائری میں بھی نامزد. دین ہی واز لیجٹ اینڈ ہی از ناٹ لیجٹ ناؤ. آپ کہتے ہیں کہ لیجٹمیٹ اب نہیں ہے, لیکن جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بادشاہ کا جرم جو ہوتا ہے وہ جرائم کا بادشاہ ہوتا ہے. دیٹ آئی تھنک سمز اپ ایوری تھنگ. اور جب ہم اس کے سیاسی پہلو پر بات کریں گے تو لازماً تھوڑی بہت قانونی پہلو پر ہی بات ہوگی. سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ہز لاسٹ کریڈیبلٹی. اب پرائم منسٹر جو ہے اب اس کا اعتبار نہیں رہا. سینیٹر صاحب وہ کہتے ہیں میرا ضمیر مطمئن ہے. ان کا ضمیر مطمئن ہوگا, ان کے ضمیر کی اس وقت بات نہیں ہو رہی, باہر کی بات ہو رہی ہے کہ باہر لوگ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. باہر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر جو ہے ان کی کریڈیبلٹی اب تقریباً ختم ہو گئی ہے, تقریباً ختم ہو گئی ہے, اور اب ان کو چاہیے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے, وہ پارلیمان کا لیڈر ہے. تو اب اس وقت اگر پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیتے اور ان کو اصرار ہو کہ نہیں میں اپنے عہدے پر رہوں گا, تو پرائم منسٹر کی پوزیشن انڈرمائن ہوتی ہے, الیکٹڈ پارلیمان کی پوزیشن انڈرمائن ہوتی ہے. اخلاقی طور پر ان کا جواز اس وقت نہیں ہے رہنے کا. قانونی طور پر تو اس وقت فیصلہ ہوگا جب عدالت فیصلہ کرے گی. غالباً آئی کانٹ سے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی. ہو سکتا ہے کہ عدالت یہ کہے کہ بادی نظر میں JIT کی جو رپورٹ ہے, بڑے سنگین الزامات ہیں, اس کو عدالت بھیج دیا جائے ٹرائل کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت خود ہی کہے کہ جناب یہ بڑے سنگین وہ ہیں, 2 ججوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کویسچن, اینڈ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے گا, بیکاز اے لاٹ آف پیپل ونڈر دس. ڈفرینس کیا ہے مجھے بتائیں. زرداری صاحب کے بھی ریفرنس پڑے تھے SGS کوٹیکنا کے, اور ARY گولڈ کیس اور دیگر کیسز جو تھے, وین ہی واز دا پریزیڈنٹ. جب وہ زرداری صاحب صدر تھے اور مقدمے ان کے خلاف چل رہے تو وہ نیب کی عدالتوں میں تھے, نیب عدالتوں میں تھے. یہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امکان جس طرح لوگ سب کا خیال ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ بھیج سکتی ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ شاید اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہ لے کہ سپریم کورٹ ہی ٹرائل کورٹ بن جائے, اور سپریم کورٹ اگر ٹرائل کورٹ بن جائے پھر اس کے اوپر اپیل کا حق نہ ہو. So it's possible. So you're saying because یہ سپریم کورٹ سن رہی ہے, مگر الزامات تو دونوں پہ کرپشن کے تھے اور مس یوز آف اتھارٹی کے تھے, دونوں, لیکن وہ اس کیس میں وہ نیب عدالتوں میں تھے, دوسری عدالتوں میں تھے جہاں پہ اپیل کا حق ہے. یہاں پر اپیل کا حق نہیں ہے. تو میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ہو کہ سپریم کورٹ اس کیس میں اپیل کا حق ہونا چاہیے, اور وہ اس کیس کو نہیں, اگر اپیل کا حق نہیں ہوگا ٹرائل ہو سکتا ہے, یقیناً ٹرائل ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی ڈیو پروسیس آف لا اب آئین کے اندر آرٹیکل 10A کے تحت ڈیو پروسیس آف لا ہے. اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کے تقریباً ختم ہو گیا ہے ان کا مورل ہائی گراؤنڈ, تقریباً
मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, because we need a final verdict. देखा तकरीबन इसलिए ख़त्म हुआ है कि अभी तो डिफेंस पर एतराज़ात करने हैं, वो एतराज़ात अदालत में सुने जाएंगे, अदालत फिर उस पर अपनी राय देगी, तो इट विल लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. आपको लग रहा है लॉन्ग रन है? मैं समझता हूँ कि लॉन्ग ड्रॉन होगा. देखिए जब वो डिफेंस वाले अपने जवाब दायर कर दिया उन्होंने, आज उस पर आर्गूमेंट्स हो गए, इसमें टाइम लगेगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए कानूनी पहलू से कतई नज़र जो वहाँ पे वकला और अदालत फैसला करेगी वो तो करेगी. सियासी तौर पर चूँकि इनका अखलाकी जवाज़ ख़त्म हो गया प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए. और अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे तो आई टेल यू उनको एक एडवांटेज होगा, पॉलिटिकल एडवांटेज भी होगा. और ये वो एडवांटेज ये होगा कि अब देखिए ये जो सारा केस हुआ प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी का, इससे अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब चीज़ सामने आ गई है, सामने आ गई है. अब क्या एहतसाब, एक सवाल पैदा होगा. प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इस मॉरल ग्राउंड पे आ सकता है कि वो कहे कि एहतसाब सबका होना चाहिए, और अगर वो इस्तीफ़ा दे दे और उनकी पार्टी ही का कोई शख्स वज़ीर आज़म बन जाए सपोजिंग, और वो ये फ़ैसला कर दे कि एहतसाब सबका होगा, हमारा वज़ीर आज़म एहतसाब के लिए पेश हो गया है, अब सबका होगा. और इस वक्त आपको इल्म में होगा कि एक पार्लिमानी कमेटी बनी है, पार्लिमानी कमेटी अकाउंटेबिलिटी, जो मुसव्वदे कानून बना रही है कि तमाम इदारों के एहतसाब, ये काविश जो पिछले 8 साल से जारी है. हाँ, लेकिन अब उसके लिए चूँकि पार्लिमानी कमेटी बनी है जिसमें सेनेट भी है, जिसमें कौमी असम्बली भी है, तो अगर फ़र्ज़ किया, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल फ़ैसला ये मुनासिब होगा उसके लिए कि वो ख़ुद एहतसाब के लिए पेश हो, इस्तीफ़ा दे दे और अपनी पार्लिमानी कमेटी को ये हिदायत दे दे कि जो कानून बहुत बढ़ जाएगा. ही इज़ राइट, मगर वो इस ऑप्शन को ले नहीं रहे चौधरी साहब, जिसका ये नसीहत भी कर रहे हैं, इस ऑप्शन को ले नहीं रहे. मुझे आज भी ये दुख होता है बिकॉज एक वज़ीर आज़म भावें उनका अपना ज़मीर मुतमईन हो, मगर द फैक्ट रिमेंस के इस मुल्क के अंदर आपको जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसका दामन दागदार हो या करप्शन चार्जेस फेस कर रहा हो, वो नहीं एक पूरी मुकम्मल अटेंशन दे सकता. ही कांट डू जस्टिस टू द कंट्री. आज भी आप देखें शहीद हुए हमारे एक मेजर, एंड आई रोज़ FC के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप देख रहे हैं वायलेशंस हो रही हैं. फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ाती इशूज़ के लिए, जो लेटर भेजा है UAE को. तमाम तरह इदारों के हाल आपके सामने. सो इट इज़ सैड, इट इज़ ट्रैजिक. मगर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, अभी भी ओहदे को प्रेसिडेंट दी जा रही है, ओहदा ओवर ज़ात, ज़ात ओवर ओहदा, ज़ात को प्रेसिडेंट दी जा रही है. आप अग्री कर रहे हैं कि लंबा प्रोसेस है और अभी भी? देखिए जी, मैं फ़रहतुल्लाह बाबर साहब से ये तो एग्री करता हूँ कि इस मुकदमे के 2 पहलू हैं. एक सियासी पहलू है और दूसरा कानूनी पहलू है. जहाँ तक तो सियासी पहलू है तो वो तो सारी दुनिया में आप देख लें, यूरोप में देख लें कि जब किसी भी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, अभी कंपाइल नहीं होती रिपोर्ट कि उसके ख़िलाफ़ कितना एविडेंस है, तो वो मॉरलिटी पे रिज़ाइन कर देता है और अपने आप को हुकूमत से बाहर रह के डिफेंड करता है. कोई हुकूमत के अदारे उसकी मदद नहीं करते क्योंकि ये उनका ज़ाती केस होता है और वो अपने आप को ज़ाती तौर पर डिफेंड करते हैं. तो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि देखें इतने बड़े मुल्क के मामलात को चलाना है. इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो पोजीशन है वो भी डैमेज हो रही है, इकॉनमी भी डैमेज हो रही है. जब आपके अंदर क्लाउड हों तो अपना पूरा फोकस जो है आप मुल्क के जो मसाइल हैं उन पे नहीं दे सकते, अनडाउटेडली. बिल्कुल सर. अब आ गई दूसरी, और काबीना भी जब इसी काम में लगी हो, जब आप दूसरी आ गई कानूनी पहलू. अब सवाल ये पैदा होता है कि JIT पे एतराज़ात हैं, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि यही ब्रिगेडियर जो है पठानकोट में था तो बिल्कुल ठीक था, जब डॉन लीक में था तो बिल्कुल ठीक था, और फिर इन कंसर्न क्वार्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, चाहे वो सानिया मॉडल टाउन है या कराची में वाक़यात हुए हैं, तो सब पे उनकी मौजूदगी होती है. तो उन पर हुकूमत ने कभी इतराज़ जो है नहीं किया है. ये पहला मौका है कि रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है. अब इतराज़, एक आपसे ख़तरनाक सवाल पूछूं इसी से लीड करते हुए जिधर आप बात कर रहे हैं. आपने देखा कि तमाम वज़ीर आज़म से लेके
تینوں بچوں کے جو بیانات آئے اور جو سینئر ان کے کیبنٹ وزیروں کی باتیں آئیں, ادھر جب سازش کہا گیا تب اسی سینٹنس کے اندر بات کی گئی قومی سلامتی کے حوالے سے, ملک کی بقا کے حوالے, اور اشارے جدھر تھے اور یہ راز دل میں رکھے ہوئے, اشارے کہاں تھے ہم سب سمجھتے ہیں ادھر, اور جس کی طرف تھے وہ بھی اگر دیکھ رہے ہوں وہ بھی سمجھتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے آج ISI کے نمائندے کو بھی اس طرح ہائی لائٹ کر کے یہ سیکنڈ فیز میں لے کے جایا جا رہا ہے, از دس اے وار ود از دا گورنمنٹ, بیسکلی گورنمنٹ اپنی فوج اپنے اداروں اور ISI کے خلاف کوئی فرنٹ تو نہیں کھول رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرنٹ انہوں نے کھول دیا ہے. JIT پہ الزامات, ان کو کنٹروورشل بنانا, ان کو دھمکیاں دینا, وہ تو سپریم کورٹ ہے نا, وہ تو جوڈیشری کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں. کہا کنسرن فوج پہ بھی ہے, میرے خیال میں بڑا obvious ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہو کہ آج جو انہوں نے دینا تھا ڈیفینس, JIT نے ایک رپورٹ دے دی, یقینی طور پر JTI اپنا ایویڈنس کلیکٹ کر کے سپریم کورٹ کے پاس فائل کر سکتی ہے, ڈیسیجن دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ڈیسیجن جو ہے فائنل وہ سپریم کورٹ سے. بالکل. اچھا اس میں 4 ایشوز ہیں جو مین ایشو, باقی جتنی مرضی 400 صفحوں کی رپورٹ کہہ لیں, 300 کی کہہ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی سٹیل مل جو ہے گلف وہ ہم نے 33.3 ملین میں بیچی, اس میں 12 ملین درم جو ہے طارق شفیع کا ایفیڈیوٹ کہ اس نے جی یہ قطری ایمبیسڈر کو انویسٹ کر دیے جی الثانی خاندان کے ساتھ. اب جو دبئی کا جسٹس ڈپارٹمنٹ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایسی کوئی نہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, نہ ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے, نہ کوئی اور ریکارڈ. اگر تو وہ ڈاکومنٹ JIT نے فالس دیا تھا, وہ جھوٹا تھا, اور طارق شفیع کا ایفیڈیوٹ سچا تھا, تو آج وہاں پر یہ جانا چاہیے تھا کہ JIT نے اپنے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکومنٹ غلط دیا. دوسری بات ہے لندن کے فلیٹس کی. اب وہاں جو برٹش ورجن آئی لینڈ ہے وہاں کی فائنینشل انویسٹیگیشن اتھارٹی نے لیٹر دیا ہے کہ اس کی بینیفیشری مالک جو ہیں, حقیقی مالک جو ہیں وہ مریم صفدر ہیں. اگر اس میں ان کو شک ہے کہ وہ بھی فالس ڈاکومنٹ ہے یا فالس لیٹر ہے تو اس کا بھی جواب کورٹ میں جانا چاہیے تھا. جائے گا سر, اب ویسے جائے گا, مگر اسی صورت ثابت ہو سکتا ہے پھر آپ اوریجنل دکھائیں کہ کون ہے بینیفیشل اونر, جو بار بار JIT مانگتی رہی, رپورٹ میں لکھا ہے مگر حسین صاحب نہیں. لیکن انہوں نے فائنینشیل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی, انہوں نے لیٹر دے دیا ہے, وہ MLA کے تحت ہے, وہ قانونی ہے. میری مجھے بات ذرا ختم کرنا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ لکھی گئی وہاں پر, وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے اس کی ڈیٹ 2006 ہے, جس نے وہ کریٹ کی ہے کیلبری فونٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لانچ کیا ہے 2007 میں. اگر اس سے پہلے جو لکھی گئی ہے تو اس کے پروف جو ہے عدالت میں دیے جائیں. اس کا بیٹا ورژن ہوگا نا ان کے پاس. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ FZD کیپٹل, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنی ہے, اس کے چیئرمین PM ہے, اتنی تنخواہ لیتے ہیں, تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کو کہتے کہ یہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے یا جعلی چیزیں لے کے. دیکھیں بہت سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں JIT نے, اس میں پرجری کے ایلیگیشنز ہیں, فورجری کے ایلیگیشن ہیں, فالسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے ایلیگیشن ہیں. تو بھئی ان کو غلط ثابت کرو سپریم کورٹ میں. اگر اب کریں گے نا, انہوں نے کہا نقطہ وائز کریں گے. اگر آپ مجھے اجازت ہے, میں اس لیے کہہ رہی تھی آپ کو کیونکہ دانیال عزیز صاحب جس کا BVI کا ذکر کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں مالکہ مریم صاحبہ ہیں, جاوید لطیفہ آپ کے سننے کے لیے بھی آپ کے پاس آ رہی ہوں. دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کی سازش ہے, 2 ٹوک الفاظ میں, ایجنسیوں نے یہ کیا, یہ لکھا. میں پورا وہ سارٹ نہیں اب چلانا چاہتی, وقت کا ضیاع ہو جائے گا. آج بھی وہی باتیں دہرا رہے تھے, مگر میرے ڈاکیومنٹری میں تو انہوں نے باقاعدہ ایجنسیوں کا نام لیا. سو جس کو بھی شک و شبہات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز کی طرف اشارہ نہیں ہے, واضح اشارہ ہے. مجھے یہ بتائیے گا آپ جاوید لطیف صاحب کہ جو یہ بات کر رہے ہیں باقی درست ہے, UAE کا ذکر کیا, برٹش ورجن آئلینڈز کا ذکر کیا, یہ تو میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو قانونی معاونت ہوتی ہے وہ 2 ریاستوں کے مابین ہوتی ہے, وہ 2 انڈیویجولز کے مابین نہیں ہے. سو یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے نا, یہ تو اسٹیمپڈ ہیں, سرٹیفائڈ لیٹرز ہیں. تو اگر یہ فورجڈ ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے غلط ہیں, فورجڈ ہیں یا قانونی طریقے سے تو نہیں لائے گئے, تو سر آپ کیوں نہ ایکچول ڈاکیومنٹس آپ سامنے لے آئیں, 12 ملین درہمز کی منتقلی کی یا کوئی نہ کوئی اگریمنٹ کی, یا جس طرح انہوں نے کہا BVI کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مالکہ جو ہیں وہ مریم صاحبہ بھی ہیں, انہوں نے پھر لیٹر لکھ کے انہوں نے تصدیق کی ہے. تو حسین صاحب سے بار بار JIT نے ایک دفعہ نہیں کئی بار پوچھا, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ صاحب ہمیں تصدیق شدہ اوریجنل ڈاکیومنٹ دے دیجئے پیناما سے, اپنی آف شور کمپنی سے, کہ کون ہے آف کورس بینیفیشل اونر. نہیں دیا انہوں نے.
مہر آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو سیاسی اور قانونی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا. میں بڑا احترام کرتا ہوں فرد بابر صاحب کا، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے چوہدری سرور صاحب سے بھی. لیکن میں ایک گزارش ضرور کر دوں جو انہوں نے ابھی گفتگو فرمائی، وہ پہلے یہ عرض کروں گا فرحت اللہ بابر صاحب کی خدمت میں کہ 2014 میں جب یہی دھرنے شروع ہوئے تو اس وقت جب یہ کہا گیا اور فرحت اللہ بابر صاحب کی جماعت بھی یہ کہتی تھی کہ ہم جو ہیں وہ جمہوریت کو، نظام کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں کیونکہ سازش ہو رہی ہے نظام کے خلاف، تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تو یہ وہی سازش تو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ 4 سالوں میں تیسرا حملہ ہے جو موجودہ حکومت پر کیا گیا. اب میں یہ ایک اور انہوں نے بات کی، بلکہ آپ نے بات کی کہ پرائم منسٹر کا دامن جو ہے وہ اب داغدار ہے، اب وہ دوسری ریاستوں سے یا پاکستان کے اداروں سے اس طرح بات نہیں کر سکیں گے جو جس طرح پہلے کرتے رہے. یہ بات درست ہے چوہدری سرور صاحب نے کہا، میں نے یہ کہا کہ کیونکہ اب وہ کرپشن چارجز فیس کر رہے ہیں کہ ایک دو ٹوک بالکل انڈیوائیڈڈ اٹینشن جو ہے ریاستی معاملات پہ نہیں ہوگی. جو آپ دیکھ رہے ہیں کیبنٹ منسٹرز کی نہیں ہے تو پی ایم کی کیا ہونی ہے؟ میری عرض سنیں نا، میں یہی تو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دامن داغدار نہیں ہوتا صرف شوکت عزیز کا، دامن داغدار نہیں ہوتا معین قریشی کا، دامن داغدار نہیں ہوتا چوہدری شجاعت کا. ہاں دامن داغدار ہوتے ہیں جنہوں نے اس ریاست پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو. دامن داغدار تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، دامن داغدار تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، دامن داغدار تھا نواز شریف کا. یہ بات درست ہے. کیوں یہ بات درست ہے؟ اس لیے کہ جب بھی کبھی کوئی ملک پہ کڑا وقت آیا تو پاکستان کے قومی لیڈروں نے اس کے لیے کیوں وقت کا ضیاء کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سوال پوچھتی ہوں سر، یہ سازشی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے سر. اب آ جائیں، آپ صاف کہتے بھی نہیں، صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، اور پھر بھی سارے اشارے ادھر ہی کرتے ہیں. میرے ایک سیکنڈ بات تو سن لینا. آپ نے سوال کیا، مجھے اتنا تو حق دینا کہ میں آپ اس کا جواب دے سکوں. میں دوسری بات یہ تیسری کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی بات کی جا رہی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بات کرتے نہیں ہیں. ہم نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا جے آئی ٹی کے بننے پہ، اور جس طرح جن ممبران پر بنی اس پر، اور خاص طور پر ہم نے اعتراض کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ کسی طور پر ایم آئی کا اور آئی ایس آئی کا بندہ ممبر اس میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں اعتراض نہیں کیا تھا سر، آپ نے وقت کا ضیاع کر دیا نا. یہ تو کہہ رہی ہوں اب پچھتاوا کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت. میری بات مکمل ہو لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم احترام کرتی ہے اس ادارے کا، ایک جذباتی ریلیشن ہے اس ادارے سے. اور اگر جب ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو پھر کل آئی ایس پی آر کو وضاحت دینا پڑی کہ سازش میں یہ ادارہ یا اس کی طرف جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں غلط ہے. یہ نہ کرنی پڑتی وضاحت اگر ان کے 2 ممبر شامل نہ کیے جاتے. خوش ہیں آپ آج؟ جی اچھا کیا آپ نے سر، اچھا کیا کہ آئی ایس پی آر کو وضاحت دینی پڑی کہ سازش نہیں کر رہے جی، ہم انٹرسٹڈ نہیں، ہمارا لینا دینا نہیں ہے پیناما سے. ہمیں تو افسوس ہوا اس بات پہ کہ اگر ان کے 2 کیونکہ یہ سیاست ہو رہی تھی، یہ سیاسی کیس ہے، اس میں ان اداروں کے لوگ شامل نہیں ہونے چاہیے تھے. نمائندے سیاست کر رہے تھے اندر بیٹھ کے. دیکھیں پاناما لیک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، کرپشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں، بے ضابطگیوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں، صرف ان کے کاروبار کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ سیاست ہو رہی ہے. ایک وقفہ لے لوں، ایک وقفہ لوں جاوید صاحب، ایک وقفہ لے لوں. پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ کی کہانی اتنی تگڑی ہوتی تو جے آئی ٹی جتنی بھی میں کہتی ہوں را اور موساد کا بندہ بھی اندر بیٹھا ہوتا نا سر، تو تب بھی وہ اس کے اندر پنچر نہ کر سکتا، ہول نہ لگا سکتا. جب کہانی اتنی سستی ہے اور کہانی اتنی کمزور ہے تو سر یقین مانیے پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر بندہ الگ الگ بیانات دے گا، ہر پیپر ایک دوسرے کی نفی کرے گا. مجھے نہیں لگ رہی سر، میں آپ کی چلیں اوکے ایک وقفہ لے لیتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگ رہا سر، اب تو پوری قوم کہہ رہی ہے، جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں سر سٹیپ ڈاؤن. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
واپس آنے کا شکریہ. اگر یہ کہا جائے کہ اس کو مس مینج کیا گیا ہے پورے ایشو کو تو غلط نہ ہوگا. کہاں سے چند اپارٹمنٹس کی بات آئی اور کہاں سے ایک وہ خاندان جو ہمیشہ سے پہچانا گیا کہ بھئی یہ اشرافیہ تھے, یہ اپنے کاروبار چلاتے تھے, بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے, کہاں سے وہ چند اپارٹمنٹس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. اٹس ویری ٹریجک انڈیڈ. اور اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جب اب اکاؤنٹس کھلنا شروع ہوئے ہیں تو اللہ جنت نصیب کرے, درجات بلند کرے میاں شریف صاحب کے, مگر اب پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے فار دا لانگسٹ پیریڈ آف ٹائم انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے. اب پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو اثاثے تھے وہ اگر یہاں تھے تو 92-93 92-93 کے اندر جب ان کے صاحبزادے وزیر اعظم بنے تو میاں شریف سمیت, کلثوم بی بی سمیت, مریم بی بی سمیت, ان کی بہن آسمہ بی بی, حسن حسین صاحب, سب کے اثاثے کسی کے 4 گنا, کسی کے 5 گنا, کسی کے 21 گنا, کسی کے 28 گنا اثاثے جو ہیں وہ ڈبل ٹرپل کر گئے ان لوگوں کے بھی خاندان کے اندر جن کی کوئی انکم اور سورس آف انکم واضح طور پہ نہیں بتائی گئی تھی. سو آل دس از ویری ٹریجک. اور کہاں سے ہم بابر صاحب ہم نے بات شروع کی کہ کہاں سے یہ ابھی بات جو جاوید صاحب سے بھی کر رہے تھے, اگر اچھا مینج ہو جاتا اور سیدھے جواب ہو جاتے اور ایک تگڑی کہانی جو ہے وہ دی جاتی ہے, ایک پلاسبل بات دی جاتی, تو آج کہاں چند اپارٹمنٹس کی بات آئی اور ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ بھی کھل گیا, فلیگ شپ کمپنی بھی کھل گئی, ایف زیڈ ای کیپٹل بھی کھل گیا. 35 سال کا ایک پورا جو خاندانی ڈھانچہ جس کے اوپر بلڈ ہے وہ اگلی پچھلی ایک ہو گئی سب. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک مس مینج اور بی ان نے ووٹ آف کانفیڈنس کیبنٹ سے تو لے لیا, کیا وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے بھی رجوع کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی بالکل, یہ جو مس مینج تو اس لیے ہو گیا کہ ان کا سارا جو بزنس امپائر تھا اس کی بنیاد ہی غلط تھی. دیٹ واز بیسڈ آن کرپشن. اور آپ دیکھیے جو جی آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے میری نظر میں اس پہ جو سب سے سنگین الزام ہے 2 ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈاکومنٹس جو عدالت میں دیے گئے ہیں وہ فورجڈ ہیں, وہ فکٹیشیس ہیں. یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اگر فرض کہ یہ ثابت ہوتا ہے عدالت میں کہ آپ نے عدالت میں فورس ڈاکومنٹس دیے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر, باقی ساری باتیں چھوڑ دیں, صرف یہی ایک چیز جو ہے یہ کافی ہے ٹو ڈسکوالیفائی اے پرائم منسٹر, ڈسکوالیفائی اینی بڈی. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشل اونر جو لنڈن اپارٹمنٹس ہے وہ اس کی مریم نواز ہے, جبکہ مریم نواز انہوں نے عدالت بیان دیا تھا کہ وہ نہیں ہے. تو اگر تو میں باقی چیزوں کی تفصیلات پہ جانا ہی نہیں چاہتا. اگر مس مینج انہوں نے کیا ہے تو مس مینج اس لیے ہوا ہے کہ the entire structure, the entire business industrial complex was based on something which was not honest, which was less than honest, which was not transparent. مگر ان کو to give the devil its due, مجھے بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں یہ کنٹروورشل ہے سب, یہ فیکٹس نہیں ہیں, تو کیا متضاد اگر یہ کہتے ہیں کہ حقائق کے اوپر کیا سپریم کورٹ ایک حتمی فیصلہ دے سکتی ہے, ڈیفینیٹو؟ نہیں, یہ تو اب سپریم کورٹ پہ جب آج سے قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ٹرائل ہی بنتا ہے نا. ٹرائل تو بنتا ہے, it seems they want a trial. یہ ٹرائل تو بنتا ہے, لیکن اگر صرف یہ پوائنٹ لے لیا جائے کہ یہ جو ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کیے تھے اور جو جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق یہ فورسڈ ہیں, تو اس پہ تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور اگر یہ عدالت کے سامنے ثابت ہو جائے کہ ہاں فورس ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے تھے تو پھر تو میرے خیال میں عدالت کو کسی اور چیزوں میں جانے کی نہیں. ایکچولی مریم بی بی کے ڈاکیومنٹس کو فورج کہہ رہے ہیں, اور آج جج صاحب نے بھی کہا, سینیٹر صاحب, کہ اس سے فرق, بیکاز مریم صاحبہ کے پاس تو عہدہ نہیں ہے نا, سو ایک ایڈوانس ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں شاید ان کی ہونی ہے, اگر وہ بھی آئی ڈونٹ تھنک وہ ہونی ہے, تب میٹر کرے گا وزیر اعظم کو. جج صاحب نے بھی کہا کہ اگر یہ ثابت آپ کریں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والد پہ, تو وہ جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت میں جو کاغذات دیے تھے ڈیپینڈنٹ سے, اس پر تو سوال اٹھایا گیا تھا نا, ثابت نہیں ہوا کہ وہ کہتی میں انڈیپینڈنٹ. یہی تو ساری بات ہے کہ اس کو اگر تو عدالت یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ڈاکومنٹس سبمٹڈ ور فورس, دین دیر از نو نیڈ فار دا عدالت کی کسی اور تفصیل میں جائے. لیکن اگر یہ ڈاکومنٹس فورس نہ ہو تو پھر تو ٹرائل کی آپ اوریجنل ڈاکیومنٹس دینا, پھر یہ دینا لا ہی نہیں رہے, آگے سے اپنے بھی تو دکھاؤ. ثابت تو ان کو کرنا پڑے گا نا, بیکاز جے آئی ٹی نے کہہ دیا کہ یہ ڈاکیومنٹ فورس ہے, اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ فورس نہیں ہے. تو جب تک وہ ہوتا نہیں ہے وی ول کیپ دا فنگرز, وی ول ناٹ نو. لیکن جب ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے, کیونکہ جے آئی ٹی نے جس طرح کانفیڈنس کے ساتھ اور حتمی طور پر لکھا ہے کہ ڈاکیومنٹ فورس ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی تفتیش غلط ہوگی. اگر غلط ہوگی تو پھر تو دا انٹائر رپورٹ گوز ہے وہاں, لیکن اگر وہ رپورٹ ثابت ہوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر شاید عدالت
ٹرائل باقی نہیں کرے، پھر وہ کہے بھئی صرف سر ویسے آپ کے بھی خدشات تھے ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی پہ، تو ان کو بھی خدشات ہیں اس جے آئی ٹی پہ؟ ہمارے جو GIT تھی وہ GIT اور اس GIT میں ذرا آپ فرق دیکھیں. دیٹ GIT واز ان دی جیل. ریکمنڈیشنز کی بات کریں. ہاں ریکمنڈیشن کی بات ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو اب چاہیے کہ جا کے عدالت، بجائے اس کے کہ یہ عدالت پہ جا کے فریولس قسم کے اعتراضات کریں. 28 یا 24 اعتراضات کیے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کی تنخواہ کا ذکر نہیں ہے، یہ جو فلاں چیز ہے ان کو باہر سے پرائیویٹ پارٹی سے کیوں کرنا پڑا. اچھا ویسے اٹ ریمائنڈز می، بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر عاصم کی ہم نے اٹھائی، بیکاز ڈاکٹر عاصم کے کیس سے ہی اصل مصیبتیں سٹارٹ ہوئیں PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور آپ کی دراڑیں اور جو مختلف راستے شروع ہوئے اس کا آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذمہ دار، یا میں کیا کہوں ذمہ وار کس کو ٹھہرایا؟ چودھری نثار صاحب کو. تو آج چودھری نثار ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لے کے کھڑے ہیں. میں چاہوں گی خورشید شاہ صاحب نے ایک مجھے انٹرویو کے اندر چودھری نثار صاحب کی کچھ ایسپریشنز اور دلی کے حوالے سے کچھ بتایا تھا، آپ لوگ ملاحظہ کیجیے. I'd like your comment. دکھائیے. پرائم منسٹر کے لیے وہ امیدوار بنے بیٹھے ہیں. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ پرائم منسٹر کو امیدوار بنے بیٹھے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. ان کو کوئی اور اشارہ ہے. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، وہ پرائم منسٹر کو امیدوار بنے بیٹھے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے. میاں نواز شریف کو کیا مجبوری ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ اس کو چلاؤں جتنا چلا سکتا ہوں، خام خواہ کا ایک ایشو بنوا دے گا. یہی خوف ہے نا. جاوید لطیف صاحب، یہ امیدواری کے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے چودھری نثار صاحب جس طرح خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو میں تو ان کو فل مارکس دیتی ہوں. ایٹ لیسٹ دل جگرا اور گٹس تو ہے نا سر. جو کام آپ سب کو مل کے کرنا چاہیے تھا کہ سر ڈاکیومنٹس دکھا دیں، سوالوں کا جواب دے دیں. آپ کی پوزیشن انکنٹیسٹڈ ہے، آپ واپس آ جائیے گا. وہ آپ سب سے نہیں ہوا، وہ ایک اصل شعر کہہ رہا ہے بیٹھ کے. اچھا چلیں پہلے میں یہ بات کر لیتا ہوں، پھر میں خورشید شاہ صاحب کی بات پہ آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاناما کا جو چکر ہے یہ نہیں ہے آج، پھر یہ آج ان کی کاروبار کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے جو 70 سال کا ان کا بزنس ہے، اور پھر یہ ان کو کاروبار کو اس لیے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں اور کس وقت کیا جا رہا ہے؟ 20 کروڑ عوام میں سے کسی اور کا کیوں نہیں اس طرح بزنس کو کھنگالا گیا؟ صرف شریف فیملی کا ہی کیوں؟ اب آ جائے خورشید شاہ صاحب کی بات. سر پینما میں نام آیا نا، آپ لوگ کیا کدھر کی بات کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی جاوید لطیف صاحب. Eat him if you want. Eat him up. آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. I don't understand this. I give you permission. جی اچھا مہر جی جاوید صاحب، پہلی بات تو اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں سراج. مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے آپ کے سابق گورنر کو آ گئی ہے سر. مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. مکمل کر لینے دیں چوہے صاحب. چوہے صاحب میں گزارش کر رہا ہوں مجھے بات مکمل کر لینے دیں. سر جلد مختصراً کیجئے نا. اگر آپ کو مہر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سراج الحق صاحب سے پوچھیں. جب انہوں نے پٹیشن دائر کی تو 442 کے قریب لوگوں کا نام تھے، اور پھر ایک بندے کا کیوں رہ گیا؟ وہ پٹیشن واپس لے کے نئی پٹیشن دائر کی. سر حاکم وقت سے کہانی شروع ہوگی، اب وقت کا ضیاع نہ کریں. بس ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے. حاکم وقت سے کام شروع ہوتا ہے، آگے بڑھیں. اچھا خورشید شاہ صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا، وہ اگر اشارہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو سازش نظر آ رہی ہے، مجھے اشارہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر بننا چاہیے. اس وقت سازش ٹھیک ہے، اگر ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. یہ مہر کیسا تضاد ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اچھا جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات بالکل درست ہے، اور میں اس چیز کی فیور میں ہوں کہ احتساب جو ہے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ہر وہ شخص جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، یہاں سے پیسہ بنایا ہے، باہر جا کے بینکوں میں رکھا ہے، جائیدادیں خریدی ہیں، سب کا احتساب ہے. اب پاناما انکشاف پہ آتا ہوں. پاناما انکشاف جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں کیا ہے، پاکستان کی نہیں کیا ہے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو 400 لوگوں کا پاناما میں آیا ہے، ان کا احتساب حکومت نے کرنا تھا. مجھے اب ایک بات بتائیے سر، جب وہ خود ان کا نام تھا تو وہ کیسے احتساب کر سکتے؟ حکومت نے جے آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے عدالتی فیصلہ قبول کر لیں گے؟
دیکھیں جی عدالتی فیصلہ تو مسترد نہیں کر سکتے، ان کو قبول کرنا پڑے گا. جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم بھی اس کو قبول کریں گے اور حکومت کو بھی. اور اگر اسٹریٹ ایجیٹیشنز آئیں اور یہ کہیں کہ ہم نہیں کرا رہے، یہ تو ہمارے جذباتی متوالے میرا خیال ہے یہ ایسا نہیں ہوگا. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو I'm sure sense will prevail اور سیاسی جو ہیں فیصلے جو ہیں اگر غلط انصاف پہ مبنی فیصلہ نہ آیا سیاسی تقسیم ہوگی جس سے خونریزی بڑھے گی. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں انصاف ہے کیا؟ کیونکہ وزیر اعظم نے اپنے تحفظات میں کہا کہ دو باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا جے آئی ٹی نے بیرون ملک سے غیر قانونی طور پہ دستاویز حاصل کی. پھر انہوں نے کہا کہ غیر شفاف تحقیقات کو کالعدم قرار دیا جائے. غیر شفاف کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھا دیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل جو رسپونڈنٹس کا حق ہے. فیئر ٹرائل کا اب مجھے اس سے فیئر کیا ہو سکتا ہے سر؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں، یہ ہماری ایکسٹینشن ہے، اور یہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ کی کنزمپشن کے لیے. اٹ از ناٹ فار یو ٹو ریجیکٹ اور فار پی ٹی آئی اور پی 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 ٹو ریجیکٹ اور ایکسیپٹ. اٹس فار دا کنزمپشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی ان کا جی شفاف یہ ہے کہ ایس سی سی پی کا چیئرمین جو انہوں نے لگایا ہے وہ ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کرتا ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر دیتی ہے اور اس کو یہ عہدے سے ریموو نہیں کر سکتے. ان کی شفافیت یہ ہے کہ سعید احمد خان کو نیشنل بینک کا یہ پریزیڈنٹ بناتے ہیں جو کہ کرپشن کے چارجز میں سعودی عرب میں جیل میں تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہیں اور جے آئی ٹی کے لوگ جو ہیں ان سے حملہ کرتے ہیں. اگر سر آپ کے پاس اینڈ میں آؤں گی اور پرومس آؤں گی، بس 1 سیکنڈ. نادرا یہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم ڈیٹیلز دے رہے تھے جے آئی ٹی کے ممبران کی حسین نواز کو. آپ کا ایس سی سی پی کا چیئرمین آپ کو حجازی صاحب آپ کے سامنے ہے ٹیمپرنگ کے لیے ان کے اوپر وہ آ گیا. آئی بی ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم جے آئی ٹی کے ممبران کو فالو کر رہے تھے، ایڈمٹ کیا ہے سب کچھ. آپ کا پھر نیشنل بینک کا انہیں ذکر ابھی کر دیا. واٹ ڈز اٹ ٹیل اس اباؤٹ our system, sir? Well, all this shows کہ the government and Prime Minister نواز شریف اور ان کے لوگ جو تھے مینیپولیٹ کر رہے تھے. یہ جو ایس سی سی پی کے چیئرمین کا ہوا اس کو آپ لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی چودھری، مجھے لگتا ہے افتخار چودھری نے اجازت دی تھی. آپ دیکھیں کہ ایس سی سی پی کے چیئرمین کو اس کو تو پھر فوراً اس کو ہٹا دینا چاہیے تھا جاب سے. بٹ the government has not done that. That means the government is still trying to cover it up. یہی تو بات ہے ساری. سر ہر ایگزیکٹو یہ کرتی ہے. کز آئی ریممبر آپ کے ٹائم پہ بھی یاد ہے کیسز کھلے ہوئے تھے، بار بار آپ کھڈے لائن او ایس ڈی لگاتے تھے، بار بار افتخار چودھری لگا کے واپس ری انسٹیٹ کرتا تھا. ہمارے ساتھ تو آپ ایز ایوری بڈی نوز ہے کس طرح افتخار چودھری نے آستینیں چڑھا کر پی 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 کے پیچھے لگ گیا تھا. بہت شکریہ. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو خود ماننا پڑا. بالکل. اس نے خود اس دن کہا کہ یوسف رضا گیلانی جو تھا وہ ہی فار مور ریسپیکٹیبل پرسن، اس کو ماننا پڑا. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.